बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अंता अजअल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना वजला हुज़्निना व ज़हब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। पारा नंबर 25 देखिए, हामीम सजदा चल रहा था हमारा। इसको सूरह फुस्सिलत भी कहा जाता है, किसी के कुरान में सूरह फुस्सिलत लिखा हुआ होगा। क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है और जो भी फल अपने शगुफे से निकलता है या मादा हामिला होती है या बच्चा जनती है तो ये सब कुछ अल्लाह के इल्म से होता है। और जिस दिन अल्लाह इन मुशरिकों को पुकार कर पूछेगा कहाँ है मेरे शरीक, तो कहेंगे हम आपसे अर्ज कर चुके हैं कि आज हम में से कोई ऐसी गवाही देने वाला नहीं। इससे पहले जिन्हें वो पुकारा करते थे इनसे गुम हो जाएंगे। वो यकीन कर लेंगे कि अब इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं। इंसान अपने लिए भलाई की दुआ करने से कभी नहीं उकताता और अगर इसे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो मायूस और दिल शकिस्ता हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम इसने अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहने लगता है मैं इसका मुस्तहिक था और मैं नहीं समझता कि कभी क़यामत आएगी। और अगर मुझे अपने परवरदिगार के पास जाना ही पड़ा तो मेरे लिए भलाई ही होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए आसाइश इंसान के पास क्या होता है, तंगी होती है, बीमारी या जॉब का चले जाना या कोई ऐसे बुरे दिन जब आ जाते हैं तो अभी तो आ जाए तो फिर अल्लाह की तरफ नहीं होता बल्कि इसकी जात का शुक्र अदा करता है जिसने इसकी तकलीफ को दूर कर दिया। अब ये अच्छे लोग नेक लोग क्या करते हैं, फौरन अल्लाह ताला की तरफ पलटते हैं। और लेकिन जो बुरे लोग होते हैं जिनको आदत ही नहीं है तो वो सिर्फ ऐसे वक्त में आते हैं और जब अल्लाह ताला दूर कर देता है तो क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें तो हमारी मेहनत का ही नतीजा है। कल भी हम इस बात पर बात कर चुके हैं। हम ऐसे काफिरों को जरूर बताएंगे कि वो क्या करते थे और इन्हें गंदे अजाब का मजा चखाएंगे, बुरे अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान पर इनाम करते हैं तो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है। और जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं मांगने लगता है। देखिए, चेक करिए, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना। जब हम तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, इतनी दुआएं करते हैं, इतनी दुआएं, लंबी चौड़ी दुआएं चलती है। तहज्जुद में बराबर आंख खुल जाती है, बिना अलार्म के आंख खुल जाती है। ऑब्जर्व कीजिए, क्या ऐसा हमारे साथ भी नहीं होता? और जब सारा कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो सोए पड़े, अरे नहीं मेरी तो तहज्जुद में आंख ही नहीं खुली, अरे नहीं मेरी तो आज फजर में आंख नहीं खुली। आराम में है ना, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई दुआएं नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो फिर यह हाल है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मालदार और दुनियादार लोगों का नजरिया बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह आज मुझ पर खुश है तो क़यामत को क्यों ना होगा। ये ऐसे सोचते हो कि आज दुनियादार लोग क्या सोचते हैं कि मुझे दुनिया इतनी मिली, इसका क्या मतलब है, अल्लाह मुझसे बहुत खुश है। अल्लाह अल्लाह मुझसे खुश होकर दुनिया दे रहा है। बल्कि अल्लाह कुछ लोगों को दुनिया इसलिए देता है ताकि उनको उसमें बिजी कर दे और ये देखे, चेक करे कि ये मुझे कितना याद करते हैं। देखिए कि किसी की जॉब इतनी टफ होती है, अगर किसी की वर्क फ्रॉम होम भी है तो वो इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनको कभी कभी नमाज पढ़ने के लिए हटने के लिए टाइम नहीं होता। कभी कभी देर हो रही होती है, कभी नमाज का टाइम चला जाता है, कभी खजा पढ़नी पड़ती है, कभी जॉब्स पर जा रहे हैं, दूर है, रास्ता दूर है, वहां पर नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, कोई ऐसा ब्रेक नहीं है, फिर रास्ते में जाने आने में कोई नमाजें छूट रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। और इंसान क्या सोचता है कि मुझे इतनी आसाइशें मिल गई, इतनी मुझे सारी चीजें अल्लाह ताला ने अता कर दी है, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह मुझसे बहुत खुश है। बल्कि अल्लाह ताला कुछ जिन लोगों से नाराज होता है उनको भी बहुत ज्यादा जिंदगी दे देता, आसाइशें दे देता है, ऐश व परस्ती की जिंदगी अता कर देता है ताकि वो उसी में बिजी रहे, मेरे पास आए ही ना, अल्लाह ताला को जरूरत भी नहीं होती उनकी। तो ये वो लोग क्या सोचते हैं कि जब अल्लाह मुझसे दुनिया में खुश है तो वो भी आखिरत में भी खुश होगा ही, इसलिए मुझे अता ही करेगा। खुशहाली में क्या होता है, फिर अक्सर इंसान अल्लाह को भूल जाता है। यानी जब इंसान पर खुशहाली और आसूदगी का दौर आता है तो वो फूला नहीं समाता, किसी को खातिर में नहीं लाता। इस वक्त दरअसल वो अल्लाह ताला को भुला बैठता है। और अगर इसी अल्लाह की आयत सुनाई जाए और ये बताया जाए कि ये सब इनाम अल्लाह ही ने किया है तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए,
تو وہ کیا کرتا ہے؟ ڈرنے کے بجائے ایسی ناگوار باتیں کرتا ہے جنہیں وہ سننا بھی مطلب کوئی سننا بھی نہ پسند کرے، اور اگر اس کو سنایا جائے تو ایسے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، جب انسان بہت زیادہ خوشحالی کی حالت میں ہو نا، اگر آپ ان کو ڈراوے کی باتیں سنائیں، موت کی باتیں سنائیں، قیامت کی باتیں سنائیں، تو ان کو یہ ساری چیزیں سننا بھی گوارا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مست ہے نا، انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف میں، ہر چیز ان کو عطا ہو گئی، ہر چیز ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو وہ یہ چیزیں سننا بھی نہیں پسند کرتے، یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی موت کی بات ہمیں سنائے۔ دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موت کو یاد نہیں کرنا چاہتے، موت کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے سامنے موت کی بات نہیں سنانا چاہتے۔ نہیں نہیں بچے ڈر جائیں گے، کسی کی موت ہوتی ہے بچوں کو نہیں لے جایا جاتا ہے، نہیں نہیں بچے ڈر جائیں گے، بلکہ بچوں کو لے جایا کریں، ان کو بتایا کریں کہ یہی حقیقت ہے، آج یہ جا رہے ہیں تو کل ہمیں بھی جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ایک آزمائش ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے، جیسے کہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، کسی کو نہیں دے کر آزماتا ہے۔ خوشحالی کے حالات میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو وہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کیسے اللہ کو یاد رکھتا ہے، کہ ہر بار اللہ تعالیٰ شکر گزاری کے سجدے ادا کیا کرے کہ اللہ تو نے مجھے یہ خوشحالی دی، اللہ تو نے مجھے بچے دیے، اللہ تو نے مجھے شوہر دیا، اللہ تو نے مجھے صحت مند تندرستی دی، اللہ تو نے ماں باپ عطا کی، اللہ تو نے کھانے اور پینے کو یہ اور یہ نعمتیں عطا کی، اللہ مجھے ٹھنڈک اور گرمی سے بچنے کی چیزیں عطا کی۔ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کرتے؟ اس کو میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ وہ چیزیں بیٹھ کر سوچا کریں اکیلے میں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا میں نے ابھی تک شکر ادا ہی نہیں کیا، کا اکثر میں بھول جاتی ہوں کہ ان کے بارے میں بھی مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ ان سے اگر پوچھئے یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون، گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا ہو۔ ان قریب ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ سن لو، یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اس جو زبردست حکمت والا ہے، آپ کی طرف، آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وحی کرتا رہا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور وہ عالیشان عظمت والا ہے۔ جو کچھ یہ مشرکین کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، اور در حالانکہ فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم نے کل بھی پڑھا نا کہ فرشتے حاملین عرش جو ہے زمین میں رہنے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں وہ خوش قسمت؟ جو اللہ کے مومن بندے ہیں، نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندے خاص ہیں، اللہ کے مقربین جو ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے، عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں، تو فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کل سکھایا تھا آپ کو کہ آپ کی دعاؤں میں یہ بھی دعا شامل ہونی چاہیے کہ اللہ فرشتوں کی حاملین عرش کے جو فرشتے ہیں ان کی دعاؤں میں مجھے شامل کر دے، یہ بھی دعا ہونی چاہیے آپ کی دعاؤں میں۔ اور سن رکھو، اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں اور انہیں جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرائیں۔ یعنی کہ قرآن ساری دنیا کی ہدایت کے لیے۔ ام القرا کس کو کہا جاتا ہے؟ اور اس سے ام القرا سے مراد مکہ معظمہ کو ام القرا کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں۔ اوم کہتے ہیں ماں، اور قرا کہتے ہیں بستی، یعنی کہ بستیوں کی ماں ہے، جہاں پر اللہ کا گھر ہے، اور تمام دنیا کے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے وہاں پر مرکز بنا دیا گیا ہے۔ اور اس کے گرد سے مراد صرف آس پاس کے علاقے یا ملک نہیں، بلکہ پوری روئے زمین ہی مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے اس کو ایک قرآن کو بھیجا ہے۔ اور عرب کی طرف نبی آیا تھا، عرب لوگوں کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ اب ہمارے لیے بھی یہ آسانی ہے کہ ہر زبان، ہر لینگویج میں اس کے ترجمے موجود ہے، تفاسیر موجود ہے، تو اب ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے، سمجھا نہیں پاتے تھے، تو یہاں پر اب ہمارے لیے وہ آسانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ ہم کمی اس کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سے پڑھیے ہی نا، آیت نمبر 7 سے۔
8 سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کارساز ٹھہرائے ہیں؟ بس اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ وہی ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس نے تمہارے جنس تمہارے لیے بنائے جوڑے اور چوپایوں کے جوڑے، وہ تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے، اس کے مثل کوئی شے نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، وہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور جس پر چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ تم دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف انہیں بلاتے ہیں وہ مشرکوں پر گرا گزرتی ہے۔ اللہ اپنی طرف اپنے قرب کے لیے جس کو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف سے ہدایت دیتا ہے۔ اور انہوں نے تفرقے میں نہ ڈالا مگر اس کے بعد ان کے پاس علم وہی آ گیا آپ کی ضد کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مدت مقررہ تک مہلت دینے کا فیصلہ نہ گزر چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، البتہ وہ اس سے مشکل میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے بلائیں اور اسی پر قائم رہیں جیسا کہ میں نے آپ کو حکم دیا، اور آپ ان کی خواہشات پر نہ چلیں، اور کہیں میں ایمان لے آیا ہر کتاب پر جو اللہ نے نازل کی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہمیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف بازگشت ہے، لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اسی کے بعد اس کو قبول کر لیا گیا، ان کی حجت جھگڑے کو ان کے رب کے ہاں، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہے جس نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی اور میزان بھی، اور تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب ہو، اس کی وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ یاد رکھو بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور بڑی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ قوی غالب ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کھیتی آخرت کی، ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے اسے کچھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے نہیں آخرت میں کوئی بھی حصہ۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اور اگر قول فصیل نہ ہوتا تو ان کے درمیان یہی فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تم ظالموں کو دیکھ لو گے، وہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈرتے ہوں گے اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے وہ جنتوں کے باغات ہوں گے، وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے ہاں ملے گا، یہی ہے بڑا فضل۔ یہی ہے وہ جس کی اللہ نے اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ آپ فرما دیں میں تم سے قرابت کی محبت کے سوا اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جو شخص کوئی نیکی کمائے گا کرے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر باندھا ہے جھوٹ؟ سو اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہارے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے۔ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اور وہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ ہاں رکیے 1 منٹ۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 25 کہ وہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو برائیوں کو وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، توبہ کس کی قبول ہو رہی ہے؟ دیکھیے کوئی گناہگار
یہ بار بار گناہ کرتے جا رہے، توبہ کرتے جا رہے، گناہ کرتے جا رہے، تو پھر قبول نہیں ہو رہی، بلکہ کیا ہے کہ نیک لوگ ہیں، ایک بار اپنی غلطی سے مان لیے، دوبارہ پھر نہیں، کہ یہاں پر دیکھیے ایمانداروں سے نہیں بلکہ ان کافروں کو بھی شامل کیا گیا جو آپ پر الزام تراشیاں کرتے تھے۔ اس آیت میں انہیں ان کی بدعمالیوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ کافروں کی توبہ اسلام لانا نہیں ہے، بلکہ ان کے ایٹ لیسٹ ان کے اسلام لانے سے ہی ان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے اگر وہ ایمان لا لیتے تو۔ اور کوئی شخص کسی دوسرے وجہ سے کوئی گناہ کا کام چھوڑ دے تو اس پر توبہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو توبہ کر کے اپنے آپ کو معاف کروا لینا چاہیے کہ کوئی گناہ ہو جائے اس کو فوراً ریئلائز ہو جائے، مثلاً کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ شراب اس کی صحت کو تباہ کر رہی ہے اور اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے شراب نوشی ترک کر دیتا ہے، تو اس پر توبہ کا اطلاق نہیں ہے۔ انہوں نے توبہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا یا گناہ کا کام ہے، اس لیے وہ ناراض اس نے یہ چھوڑا نہیں ہے۔ اب جیسے کہ کوئی انسان کوئی چیز اس لیے چھوڑ دے کہ چلو یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، یہ میری زندگی کو تباہ کر رہی ہے، لیکن کوئی انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر تو دعا کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کی بھی شرط ہے کہ دیکھیے دعا کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کی شرط لگائی گئی ہے۔ ان نیک اعمال میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ حلال کمائی بہت بڑا بہت بڑا نیک عمل ہے اس میں، اور کیونکہ انسان کی کمائی حلال نہ ہوگی تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہے کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، کیوں نہیں قبول ہو رہی، تو انسان یہ سوچے کہ کہاں پر ہمارے کمائی میں کوئی 1 روپیہ بھی حرام کا تو شامل نہیں ہو رہا۔ مطلب کوشش کیا کرے کہ اس بات کی کہ کسی بھی طریقے سے بھلے ہی ہم 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا لیں، 3 ٹائم کی جگہ 2 ٹائم کھا لیں، لیکن حرام کی کمائی ہمارے پیٹوں میں نہ جائے، ہمارے بچوں کے پیٹوں میں نہ جائے۔ حرام کی کمائی سے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں اور دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی اس کے بارے میں ہمیں ہمیشہ اکثر سوچنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو انسان خود گناہ چھوڑ دے، توبہ کر لے، اور اس کے ساتھ صالح اعمال، نیک اعمال، اس کی شرط بھی ہے کہ انسان نیک عمل کرنے والا ہو۔ اگر انسان نیک ہوگا تو اللہ کے ڈر سے سارے گناہ چھوڑے گا نا، ورنہ تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، چلو کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا۔ چلے آگے بڑھیے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے رزق کشادہ کر دیتا تو زمین میں سرکشی کرتے، لیکن وہ اندازے سے جس قدر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی ضرورت سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ نا امید ہو گئے ہیں تو وہی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی ہے کارساز صفات والا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو اس نے ان کے درمیان چوپائے پھیلائے، اور وہ جب چاہے ان کی کو جمع کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچی تو اسی کے سبب پہنچی جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے سمندری پہاڑوں جیسے جہاز ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ اس کی سطح پر کھڑے ہو کے رہ جائیں گے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ یا وہ انہیں ان کے اعمال کے سبب ہلاک کر دے یا بہتوں کو معاف کر دے۔ اور جان لیں کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے خلاصی جائے فرار نہیں، بس تمہیں جو کوئی شے دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے قبول کیا اپنے رب کا فرمان اور انہوں نے نماز قائم کی، اور ان کا باہم مشورے پر مبنی ہوتا ہے، ان کا ہر کام باہم مشورے پر مبنی ہوتا ہے، اور جب ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رکیے رکیے 1 منٹ، اب یہاں پر دیکھیے کہ کن کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ جب کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل ربہم یتوکلون، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یتوکلون میں شامل کرے۔ تو ان لوگوں کی کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہ چیک کریے کتنے بار ہم نے ایسے کیا کہ ہمیں بہت غصہ آیا کسی پر اور ہم نے ان کو معاف کر دیا کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا۔
सिर्फ इस बात पर कि अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा। चेक करिए कि कितने बार हम ऐसे करते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं। इसमें से कौन-सी क्वालिटी है हमारे अंदर? हम माफ़ करते हैं, ठीक है, अगर कल तक हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं थी, तो ये तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना जो कुरान की हम अमल कर सकते हैं। तो ये अपने आप के अंदर लाया करें, डाला करें कि अल्लाह ये बहुत छोटी चीज़ है कुरान की, ये तो मैं आराम से अमल कर सकती हूँ। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जंगलों में चले जाएँ, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप हिमालय पे चले जाएँ, आप 40 दिन का चिल्ला काटें, आप अपने बीवी-बच्चों को छोड़ दें, घर-बार को छोड़ दें, आप सिर्फ़ चिल्ला करते बैठे, एक जा-नमाज़ पे बैठ जाएँ, आपको सिर्फ़ इबादतें ही करना है। ये सब आपको नहीं कहा जा रहा, बल्कि आपको छोटी-छोटी चीज़ें ही सिखाई जा रही हैं। देखिए ना कुरान कोई बड़ी चीज़ें हमसे नहीं माँगता, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कि छोटी-सी चीज़ है, जब गुस्सा आए तो माफ़ कर देते हैं। किनकी क्वालिटी है ये? नेक लोगों की, यतवक्कलून की क्वालिटी। तो हम यतवक्कलून बनना चाहते हैं? अपने आप से सवाल करें कि अल्लाह मैं भी मुतवक्किलीन में शामिल होना चाहती हूँ, मैं भी ख़ास लोगों में शामिल हो होना चाहती हूँ जिनका तू ज़िक्र कर रहा है और बेहयाई के कामों से बचते हैं। बेहयाई के कामों से मतलब ये नहीं है कि जा रहे हैं नाच गाने कर रहे हैं, बल्कि छोटी-छोटी चीज़ भी जो मोमिन बनता होता है ना, तो उसके लिए कोई छोटी-सी चीज़ मोबाइल में देख लेना भी बेहयाई। आँख से कोई चीज़ नज़र आ जाए, वो कोई चीज़ सुन ले, वो भी उसके लिए बेहयाई है। उसका क्राइटेरिया ही अलग होता है ना कि एक एक तो है कि कुछ लोग ये सोचते हैं हाँ, हम कौन-सा कपड़े उतार के नाच रहे हैं, यहाँ हम कौन-सा क्लब में जा रहे हैं, हम कौन-सा लड़कों के साथ डांस कर रहे हैं। ये हाई लेवल की बातें हैं। लेकिन जो मोमिन बंदा होता है उसके लिए एक छोटा-सा गुनाह भी कैसे मैंने बताया था, पहाड़ की मानिंद होता है। तो फिर वो हर बेहयाई के कामों से बचता है और ये क्वालिटी अपने अंदर डाला करो कि क्या है इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। जब वो गुस्सा होते हैं, माफ़ कर देते हैं। आज से ही सबने अपने-अपने इरादे कर लेना है कि मुझे बहुत गुस्सा होता है किसी-किसी के अंदर बहुत एंगर इश्यूज़ होते हैं, कि किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमने गलती क्या की थी। हमने किसको क्या बोल दिया, हमने अपने बड़ों को कुछ बोल दिया, हमने अपने छोटों को कुछ बोल दिया, हमने फलाँ को इतनी बुरी तरह झिड़क दिया, हमने हमने ये नहीं बोलना चाहिए था और अगर बोल भी दिया तो फ़ौरन माफ़ी भी माँग ले। ये हमारी कोई इज़्ज़त तो नहीं चली जाएगी ना, हम माफ़ी अगर माँग लेंगे तो। तो यहाँ पर हमेशा ये सोचा करें कि माफ़ी माँगने से हम अल्लाह के करीब होते हैं। हम इश्यू ना बनाएँ, ईगो का मसला ना बनाएँ इसको कि नहीं मैं तो माफ़ी नहीं माँगूँगी। आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी ना जैसे कि हमने कहा हम देखते हैं कि बच्चे भी माफ़ी नहीं माँगते, सॉरी नहीं करते। अगर आप उनको कहें ना कि सॉरी बोल दो बेटा, तो कहते हैं नहीं हम नहीं बोलेंगे सॉरी। तो ये कहाँ से आ रही है बात? हमारे अंदर से आ रही है ना, कि यहाँ पर देखिए कि कैसे हम अगर हम बच्चों के सामने बार-बार सॉरी करेंगे, तो बच्चों के अंदर भी ये बात पैदा होगी कि कोई बड़ी बात नहीं है सॉरी करना एक-दूसरे से, बड़ों से भी, छोटों से भी। ये नहीं है कि बड़े छोटों से सॉरी नहीं कर सकते, बल्कि बड़े भी छोटों से सॉरी कर लें, कोई बात नहीं है, हमारी इज़्ज़त नहीं चली जाएगी, हम छोटे नहीं हो जाएँगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या सिखा रहा है, नेक लोगों की क्वालिटीज़ हमें बताई जा रही है, तो हमारा भी क्या दिल बोलना चाहिए कि अल्लाह हम भी ये क्वालिटी अपने अंदर डाल लें। छोटी-सी बात है। कोई बड़े छोटों पे गुस्सा ना करे, छोटे बड़ों पे गुस्सा ना करे, शौहर बीवी पे ना करे, बीवी शौहर पर ना करे, सास बहू पे ना करे। आस-पास के जो लोग हैं हमारे, उनसे प्यार मोहब्बत से रहने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर सिखाई जा रही है कि मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून व इज़ा मा ग़ज़िबू यानी कि जब उन्हें गुस्सा आता है, तो वो माफ़ कर देते हैं। आज के बाद हर एक को ये सोचना है, ये आयत को याद रखना है, अपने पल्लू में बाँध लेना है कि जब मुझे गुस्सा आएगा, मैं इस आयत पे अमल करूँगी। मैंने सूरह शूरा में पढ़ा था कि क्या अल्लाह ताला नेक लोगों की क्वालिटी बता रहा था, मैं भी उन लोगों में बनना चाहती हूँ। अल्लाहुम्मा अजअलना मिन्हुम। अल्लाह हमारे गुस्से को और गुस्से में हमको माफ़ करने वाला बनाए और हमारे गुस्से पर काबू करना सिखाए, सब्र करने वाला बनाए। और वो लोगों की क्या क्वालिटी है और अपने परवरदिगार का हुक्म मानते हैं और नमाज़ कायम करते हैं। अब इसमें देखिए कि बेहयाई में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बुरी नज़र है, गैर महरम की तरफ देखना है, औरतों को अपनी ज़ीनत और हुस्न के मकामात को खुले तौर से नुमाइश करना है और मेल और फीमेल का एक साथ मिलके पार्टीज़ करना, फ़हश, गाली-गलौज, गैर मर्द, गैर औरत की अकेले में मिलना या औरतों का बगैर महरम के सफ़र करना, वो सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें फ़हश में आएगी, बेहयाई में आएगी। फ़हश का खबरों को फैलाना, जैसे कि मैंने परसों भी बताया था कि कोई मूवी देखी जाती है, फिर उसके बारे में फ्रेंड से डिस्कस की जाती है, कोई सीरियल देखा जाता है, फिर उसके बारे में डिस्कस किया जाता है और उसकी स्टोरीज़ पर भी लगाए जाते हैं, उसके जो शॉर्ट्स होते हैं स्टोरीज़ पर भी लगाए जाते हैं। भाई दूसरों को क्यों दिखा रहे हैं? आपने खुद गुनाह किया है, आप सारों को बता रहे हैं कि ये भी देखिए, आप लोग भी देखिए, फिर अपनी शादी के फोटोज़ देखिए कि कैसे स्टेटस पे लगा दे रहे हैं। घर में किसी की शादी हुई, दुल्हन है,
وہ किसी को बताने की चीज़ थोड़ी है। तो 100 लोग हैं, 200 लोग हैं आपके कॉन्टैक्ट में, सारे लोग महरीम, नामहरीम सारे लोग देखे क्या वो सारी चीज़ें फ़ोटोज़ के घर के सारे लोग तैयार हुए हुए हैं, औरतें खड़ी हुई हैं, उनकी फ़ोटोज़ डाली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है फ़हाशी है, इस बेहयाई है ये सारी चीज़ें बेहयाई में शामिल हैं। फिर अब इसमें सिनेमा घर है, क्लब हाउस है, होटल है, भैया टीवी पर गाने हैं, ये सारी चीज़ें या फिर लिटरेचर है, नॉवेल है, अफ़साने हैं, ड्रामे हैं, फ़हाशी फैलाने वाले। आजकल देखिए कि नॉवेल्स जितने हैं, उसमें सिर्फ़ प्यार, मोहब्बत, बेहयाई, हीरो, हीरोइन यही चीज़ें होती हैं। कोई अच्छी चीज़ उसमें नहीं होती। अगर आप देखेंगे, ओवरऑल अगर आप देखेंगे, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। फिर देखिए कि कुछ मैगज़ीन्स ऐसे होते हैं, जिस पे औरतों की हुरियाँ तस्वीर होती हैं और कुछ ऐसे फ़हाशी के दायरे होते हैं। आजकल बहुत वसी है। ये सारी चीज़ों का हम डिस्कस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि कितना वसी दायरा है आजकल बेहयाई का। और कोई इंसान बुराई को बुराई नहीं समझता, बेहयाई को बेहयाई नहीं समझता। क्योंकि एक एक चीज़ अगर आप बार-बार देखेंगे ना, तो आपको फिर वो बुरी नहीं लगेगी। जैसे कि अब मैगज़ीन है, मैगज़ीन में औरतों की तस्वीरें हैं, तो अगर कोई इंसान पहली बार देखे तो झिझकेगा वो, मोमिन होगा अगर नेक होगा, तो वो झिझक जाएगा कि अरे इसमें अच्छी तस्वीरें नहीं हैं, इसको बाज़ू हटा दो या फेंक दो। और लेकिन जो आदत है जिनको, वो आराम से बैठे हैं, देख रहे हैं, उनको कोई असर ही नहीं हो रहा। तो ये बात है कि इंसान के अंदर क्या चीज़ की कमी है कि वो बेहयाई से अपने आप को कैसे बचाए। और इनके बाहमी मशवरे से सारी चीज़ें जो है और इनकी क्या क्वालिटी है कि इनके काम बाहमी मशवरे से तय पाते हैं। वअमरुहुम शूरा, शूरा का क्या मतलब है? मशवरा। अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर सूर्य का नाम आया है आयत नंबर 38 में। शूरा का क्या मतलब है? वो उनके काम मशवरे से करते हैं। यानी कि नेक लोगों से मशवरा करना या फिर अल्लाह से इस्तिखारा करना, कोई चीज़ अपना कोई काम आ गया है तो हम कैसे अब करें या ना करें, डाउटफुल है, कोई अच्छे लोगों से मशवरा करते हैं, नेक लोगों से मशवरा करते हैं या फिर क्या करते हैं कि इस्तिखारा ही कर लेते हैं अल्लाह ताला से। तो इन्हें ये हमने जो कुछ हमने इन्हें रिज़्क दिया है, इसमें से खर्च करते हैं। ये भी उनकी क्वालिटी है कि अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने गैरों को, जो भी है अपने जान-पहचान, अपने पड़ोसी जिनको भी ज़रूरत है, वो उन पर फिर खर्च करते हैं। और जब इन पर ज़्यादती होती है, तो वो बदला ले लेते हैं। बदला लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वही बात है कि बदला कितना होना चाहिए? बिल्कुल सेम है। और बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, जो कोई माफ़ कर दे और सुलह कर ले तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है और वो ज़ालिमों को कतई पसंद नहीं करता। और जो शख्स ज़ुल्म होने के बाद बदला ले ले तो इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। यानी कि कोई इंसान अगर उसके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, उसका वो बदला ले ले अगर, तो उसको कोई गुनाह नहीं है। लेकिन बस यही उसको ख़्याल रखना चाहिए कि वो जितना ज़ुल्म हुआ है उससे ज़्यादा अगर उसने बदला ले लिया तो फिर वो गुनाहगार होगा। इल्ज़ाम तो इन लोगों पर है जो लोगों पर ज़ुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक ज़्यादती करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो शख्स सब्र करे और माफ़ कर दे, तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। पढ़िए आगे। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो इसके लिए नहीं कोई कारसाज। और तुम जालिमों को देखोगे, जब वो अजाब देखेंगे तो कहेंगे लौटने की कोई राह है। और तू देखेगा, जब वो आजिजी करते हुए जिल्लत से दोजख पर पेश किए जाएंगे, तो वो देखते होंगे नीम कुशादा गोशे चशम से, और मोमिन कहेंगे खसारा पाने वाले हैं वो हैं जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को और अपने मुतल्लिकीन को रोजे कयामत। खूब याद रखो, जालिम बेशक हमेशा रहने वाले अजाब में होंगे, और इनके लिए नहीं है कोई कारसाज जो उन्हें अल्लाह के सिवा मदद दें। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, इसके लिए कोई हिदायत का रास्ता नहीं। तुम अपने रब का फरमान इससे कबल कबूल कर लो कि वो दिन आए जिसको अल्लाह की जानिब से कोई फेरने वाला नहीं, तुम्हारे लिए नहीं इस दिन कोई पनाह, और तुम्हारे लिए कोई रोक टोक करने वाला नहीं। फिर अगर वो मुंह फेर लें, तो हमने आपको इन पर नहीं भेजा निगहबान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे पैगाम पहुंचाने के सिवा नहीं। और बेशक जब हम इंसान को अपनी तरफ से रहमत का मजा चखाते हैं, तो वो इससे खुश हो जाता है। और अगर उन्हें इसके बदले कोई बुराई पहुंचे, तो उनके हाथों ने जो आगे भेजा, तो बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाहत। जो चाहता है वो पैदा करता है, वो अता करता है जिसको वो चाहे बेटियां, और वो अता करता है जिसको चाहे बेटे, या उन्हें जमा कर देता है, जोड़े देता है बेटे और बेटियां, और जिसको चाहता है बांझ बे औलाद कर देता है। बेशक वो जानने वाला कुदरत रखने वाला है, और किसी बशर को मजाल नहीं कि अल्लाह इससे कलाम करे मगर वही इशारे
یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجے؟ بس وہ اس کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ وہی کرے، پیغام پہنچا دے، بے شک وہ بلند تر حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف سے اپنے حکم سے قرآن وحی کو کیا۔ آپ نہ جانتے تھے کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کی تفصیل، ہم نے اسے نور بنا دیا اور اسے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ کا راستہ۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یاد رکھیں تمام کاموں کی بازگشت اللہ کی طرف سے ہے۔ سورہ زخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے بنایا عربی زبان میں قرآن تاکہ تم سمجھو، اور بے شک وہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، بلند مرتبہ با حکمت۔ کیا ہم نے یہ نصیحت تم سے اعراض کر کے اس لیے ہٹا لی کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بہت سے نبی بھیجے اور ان کے پاس نہیں آیا کوئی نبی مگر وہ اس سے ٹھٹا کرتے تھے۔ ہم نے ان اہل مکہ سے زیادہ سخت پکڑ والے لوگوں کو ہلاک کیا اور گزر چکی ہیں پہلے لوگوں کی حالت۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے انہیں پیدا کیا ہے غالب علم والے اللہ نے، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے لیے اس میں بنائے راستے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہ اللہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمانوں سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے زندہ کیا مردہ شہر کو، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور وہ جس نے ان سب کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے بنائی کشتیاں اور چوپائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹوں پر ٹھیک طور سے بیٹھو، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو جب تم اس پر ٹھیک بیٹھ جاؤ، اور تم کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اسی کے لیے بنا لیا ہے جو لختے جگر، بے شک انسان سری ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوق سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں اور تمہیں مخصوص کیا بیٹوں کے ساتھ؟ اور جب ان میں سے کسی ایک کو اس بیٹی کی خوشخبری دی منٹ رکیے، جائے جس ایک منٹ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 13، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، دعا انڈر لائن کیجئے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، آیت نمبر 13 اور 14، سواری پر سوار ہونے کے وقت کی دعا، کہ تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ دعا، تو یہاں پر دیکھیے کہ وہ لوگ تو اونٹ پر سوار ہوتے تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ اب یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ دیکھیے اونٹ اتنا طاقتور انسان جانور ہے اور گھوڑا ہے کہ اگر وہ بدک جائے، وہ بگڑ جائے تو کئی انسانوں کو ہلاک کر سکتا ہے وہ، لیکن یہ بھی انسان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک خاص فضل ہے کہ جس نے انسان کو اتنی عقل بخشی کہ وہ بڑے بڑے جانوروں پر سواری کر لیتا ہے اور وہ ان کے خادم بن جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جہاں پر ان کو چلانا چاہتا ہے وہ چلتے ہیں۔ اب بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، یہ سارے کے سارے جب انسان کے پاس رہنے لگ جاتے ہیں تو پھر ان کی مرضی سے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ان لوگوں کی تو بات جانوروں کی تھی، لیکن اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر سواری سے مراد اب ہمارے پاس تو اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں جن پر ہم سواری کرتے ہیں، گاڑیاں ہی لے لیجئے کہ گاڑی میں بیٹھ کر بھی اگر ہم یہ دعا پڑھیں تو گاڑی بھی پھر ہمارے قابو میں ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ جب تم بیٹھ جاؤ اس میں تو اللہ کے احسان کو یاد کرو، اور پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے فرما بردار بنا دیا، اور ہم تو اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کار میں بیٹھے ہیں، کار کے بریک کبھی بھی فیل ہو سکتے ہیں، اگر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، سبحان الذی سخر لنا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سب سے پہلے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے کہ تو نے ہمارے لیے یہ سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور یہی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی اس کے لیے۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے لیے سواریوں کو مسخر کرتا ہے، اور ہم اس کے اپنی سواریوں سے پھر اپنی طرف لوٹنے والے، اپنے پروردگار کی طرف ہی ہم لوٹنے والے ہیں، ورنہ ہم اس کو کہاں پر ہمارے لیے کہاں آسان تھا کہ ہم اس کو قابو میں کر سکتے۔ کہ دیکھیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں سکھا دیے کہ سواری پر بیٹھنے کے بھی کیسے طریقے ہیں، کیا دعائیں پڑھنی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم کو آسان کر دی گئی ہیں۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس نے اپنی مخلوق، بے شک اللہ انسان صریف احسان فراموش ہے، اور کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کر لی ہیں، اور کیا تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو
خوشخبری سنائی جاتی ہے جسے یہ رحمان سے منسوب کرتے ہیں، یعنی کہ جب اذا بشر احدہم بما ضرب للرحمن مثلا، تو جب ان کو کسی کو لڑکی ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ وہ غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو تھے، عرب جو تھے، فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں، اور یعنی کہ اللہ کے لیے تو وہ بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، اور جب ان کو خود بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ کیا کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ ان کا طریقہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں، کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ پریشان ہو جا رہے، ٹینشن میں آ جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے فرشتوں کو، جو رحمان کے بندے ہیں، عورتیں قرار دے دیا ہے۔ کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ یعنی کہ دیکھیے کہ یہ ستم ان کا زیادہ نہیں ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اولاد میں بھی صرف لڑکیاں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں، جنہیں وہ اپنے لیے سخت ناپسند کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کیسا ان کا طریقہ کار تھا، اور اگر اس نے بتایا جاتا کہ لڑکی ان کو پیدا ہوئی تو ان کے تیور ہی بدل جاتے۔ شرم اور ندامت سے کیا کرتے تھے لوگ؟ اپنے منہ کو چھپاتے پھرتے تھے، اور اندر ہی اندر ان کا غم ان کو کھائے جاتا تھا کہ جب کوئی بس نہیں چلتا تو کیا کرتے تھے؟ پہلے اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور کیا ہے، اہل عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور عورتوں کی شکل کے ان کے خیالی مجسمے بھی بناتے تھے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے سنا عزا ہے، لات ہے، منات ہے، تو ان کی ایسی ایسی دیویاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں ان کی ایسی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے باز پرس بھی ہوگی۔ اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ یہ محض تیر تکے چلاتے ہیں، یعنی کہ اندھیرے میں تیر چلانا، یعنی کہ بس باتیں کرنا، اٹکل پچو کی باتیں جن کو کہا جاتا ہے نا، جس میں کوئی تک نہیں ہوتا، ایسی باتیں یہ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جن کے بنا پر وہ ملائکہ پر یہ استدلال کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پڑھیے یہاں سے سارا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح تجھ سے پہلے ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا، اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبیوں نے کہا بھی ہے کہ اگرچہ میں اس سے بہتر یا مقصود تک پہنچانے والا وہ طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ پس ہم نے ان سے انتقام لیا، اور تو دیکھ لے کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ جبکہ ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، علاوہ اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ ابراہیم اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا۔ حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے معتقد نہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی دنیاوی زندگی کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک دوسرے سے بلند مرتبہ کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے، جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اور اس سے تیرے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ ہو جائیں تو اللہ رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، اور زینوں کو بھی جن پر وہ چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ معمولی سا دنیاوی فائدہ ہے، ہاں اور دیکھیے، آخرت تو تیرے۔ سارا دیکھیے، ایک منٹ، آیت نمبر 25 میں دیکھیے، زخرفن کا ذکر آیا ہے، سورہ کا نام آیا زخرف۔ زخرف کا کیا مطلب ہے؟ سونے کے، یعنی کہ یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر یہ تکیہ لگائے ہیں،
یہ سب چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی بنا دیتے تو یہ سب کچھ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے پروردگار کے یہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، اب یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ دنیا کا مال جو چاہتے ہیں لوگ، تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اتنے حقیر چیز ان کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کافروں کے گھر ہے، ان کے دروازے ہیں، ان کی مکانوں کی چھتیں ہیں، ان کے تخت اور چارپائیاں ہیں، ان کی سیڑھیاں ہیں، ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کی بھی بنا دینا تو پھر بھی وہ کفر کا راستہ ہی اختیار کریں گے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں گے، کسی کو مال اور دولت زیادہ دے کر اور کسی کو کم دے کر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آزماتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو سارا کچھ بھی دے دیا جائے تو وہ بھی پھر اللہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ دیکھیے یہ آیت بھی ہمارے لیے بہت ہی مائنڈ بلوئنگ ہے، جگا دینے والی ہے۔ میں یعش عن ذکر الرحمانی نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ تو یہ دیکھیے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اب ہم کہیں گے ہم تو نہیں کرتے، ہم کہاں کرتے ہیں؟ تو یہاں اگر ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، کتنا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آج تک ہم نے کتنی کوششیں کی اس کو سمجھنے کی، کتنا ہم نے اسٹرگل کیا۔ جیسے ہم اسٹرگل کرتے تھے اپنے 10th میں، اپنے بورڈ ایگزامز میں، اپنے گریجویشنز میں، اپنے ماسٹرز میں، اپنے ایگزامز جب آتے تھے تو ہم رات رات بھر پڑھتے تھے۔ تو کیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کبھی اتنا ٹائم انویسٹ کیا اپنا؟ کبھی ہم نے تھکایا اپنے آپ کو؟ آج ہمیں اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تھوڑا بہت لے کر بیٹھنے لگے ہیں، لیکن ہم نے تھکایا تو نہیں۔ سوری ٹو سے دیٹ، ہم لوگ مانیں اس بات کو کہ ہم نے کبھی تھکایا نہیں قرآن کو سمجھنے میں۔ جیسے ہم ایگزامز کی تیاری کرتے ہیں، دنیا کے ایگزامز کی، لیکن ہم نے آخرت کے ڈے آف ججمنٹ کی تیاری کوئی نہیں کی۔ تو یہی تو ہے اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لینا۔ تو یہ ہم نے ان کے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو شخص ایسے کرتا ہے، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ایسے انسان کو؟ اب دیکھیے کچھ لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہیں، آپ کتنا بھی بلاؤ ان کو آتے ہی نہیں، ان کی دنیا کی مصروفیت اتنی ان کے لیے اہم ہے کہ وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے آس پاس ہمارے کلوز ونز بھی ہوتے ہیں، ہمارے دور کے رشتہ دار بھی، دوست بھی، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کتنا بھی بلاؤ، ان کی دنیاوی مصروفیات اتنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے لیم ایکسکیوزز پیش کریں گے۔ 1 گھنٹے کی اگر قرآن کی کلاس میں بلایا جائے تو نہیں آتے۔ تو پھر یہ تو وہی ہو گیا نا کہ جو اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لی ہم نے۔ ہم سوچ رہے ہیں بس ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، بس اتنا کافی ہے۔ ہم نے سال میں 1 بار روزے آ گئے، ہم نے روزے رکھ لیے، بس وہ کافی ہے۔ نمازیں کیسی ہے ہماری، عبادتیں کیسی ہے ہماری، کیا اللہ اس سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہم نے نہیں سوچا۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہی نہیں اس طرف آنا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے قرین کے معنی پڑھے تھے نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے، اور جو نیک اور ایک فرشتہ بھی لگا ہوتا ہے، لیکن جو مومن بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی بات نہیں مانتے بلکہ نیک فرشتے کی بات فوراً مان لیتے ہیں، وہ ان کے اوپر وہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ اس کے دل کو جلدی سے بات اس کی پسند آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے چال ڈھال، ان کے طریقہ کار تو مومنوں والے ہوتے ہیں نا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ایسے شیطان انہیں سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ اب جو شرک کرنے والے درگاہوں پہ جا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، وہاں سے مرادیں، نظریں، نیازیں پیش کر رہے ہیں، اب ان کو آپ بولیں گے تو وہ بولیں گے نہیں، یہ بالکل غلط نہیں ہے، بالکل صحیح کام ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، وہ بڑے بزرگان دین ہیں، ہم تو بس ایک سیڑھی چڑھ رہے ہیں، ان کے تھرو ہم جا رہے ہیں، ان کے تو فیل سے ہم جا رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنی دلیلیں ہوتی ہیں کہ وہ کبھی اس بات کو نہیں مانیں گے۔ پھر دوسری بات، اگر یہ شرک کی بات چھوڑ دیں، ایک کامن سی بات ہے نمازوں کی لے لیجئے، اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ رہا ہے، اگر آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کی نمازیں ایسی کیوں ہیں، تو وہ بالکل کہے گا نہیں میں نے تو بہت اچھی نماز پڑھی ہے۔ انسان اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اگر جو مومن بنتا ہے نا، وہ فوراً ایکسیپٹ کر لے گا۔ آپ کسی کو اگر اس کی کوئی غلطی بتائیں گے نا، وہ آپ سے کل سے بات کرنا بند کر دے گا۔ کوئی نہیں پسند کرتا کہ آپ اسے اس کی غلطی بتائیں، سوائے مومن بندوں کے۔ اگر سچ مچ ان کے دل میں ایمان کا لیول ہے تو آپ انہیں بتائیں گے، وہ فوراً اپنی غلطی کو مان لیں گے کہ ہاں سچ مچ آپ نے مجھے اچھا کیا، بتا دیا،
یہ میری غلطی ہو رہی تھی، چلو میں اس کو کہیں سدھار لوں۔ لیکن جو اللہ کے جو کچھ لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے غلطی بتائیں گے نا تو وہ آپ کے اوپر چڑھائیں گے، لڑنے لگیں گے، بحثیں کرنے لگیں گے کہ آپ غلط ہے میں صحیح ہوں۔ ہے نا ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ، آپ چیک کیا کریں کہ وہ اپنی غلطی نہیں ماننے کے لیے تیار، کوئی نہیں چاہتا کہ آپ ان کو آئینہ دکھائیں۔ آئینہ دکھانے والے لوگ آج کل کسی کو پسند نہیں آتے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان جب کسی کا ساتھی بن جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے میں بہت نیک ہوں، میں بہت نیکی کے کام کر رہی ہوں۔ تو بلکہ اپنے دن بھر کے کاموں کو دیکھا کریں، چیک کیا کریں کہ کتنے کام ایسے ہیں جو میں نیکی کے کر رہی ہوں، اللہ کو راضی کے کر رہی ہوں، اور کتنا ٹائم میں برباد کر رہی ہوں جس کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کے لیے بارے میں آ رہا ہے کہ دیکھیے ایک شیطان ہمارے ساتھ ہے، اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے، یہ ہمیں آنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، ہماری عبادتیں اچھی رہیں گی، اللہ سے دعائیں بھی کیا کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ یہ جو قرین ہے اس کے بہکاوے سے ہمیں بچا، کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا۔ اس کا کام وہ کر رہا ہے، ہم اپنا کام کریں، دونوں اپنا اپنا کام کریں نا، تو پھر دیکھیے کہ انسان کو وہ برے اعمال ہی وہ مزین کر کے بتاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ بہت سارے، اب یہاں پر دیکھیے کتنی بدعت ہے، شعبان کی بدعت، رجب کی بدعت، جاگنے کی رات، اتنے بار یہ نماز پڑھنی ہے، اتنے بار۔ اب کچھ لوگوں کو اگر آپ کہیں گے تو کہیں گے ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ تو نماز پڑھنا ہے لیکن جس طریقے سے نبی نے بتایا ہے، اگر ہم اس طریقے سے پڑھیں گے تو اس کا اجر ہے، ورنہ کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کیا چیزیں نبی نے بتائی، کیا چیزیں نہیں بتائی، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہمارے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے، ہم تو دنیا میں ہی بزی ہیں، ہم اپنے کچنوں میں ہی بزی ہیں، اپنے گھر کے کاموں میں، باہر کے کاموں میں، دنیاوی جابز میں ہم بزی ہیں۔ ہمیں کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم اس کو پتا کر سکیں کہ نبی نے کیا کیا، کس چیز سے منع کیا۔ اب بس سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ سارے ہمارے آبا و اجداد کر رہے تھے، بےچارے وہ اتنے انوسینٹ تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، وہ بھی اپنے آبا و اجداد کی تقلید کر رہے تھے۔ اب ان کے آبا و اجداد سوچی کہ اور ان سے زیادہ کتنے انوسینٹ ہوں گے، ہمارے دادا پردادا ان سے بھی اوپر اگر ہم جائیں تو وہ کتنے انوسینٹ ہوں گے، ان کے پاس تو دین نہیں تھا، ان کے پاس تو دنیا کی بھی نالج نہیں تھی۔ دنیا پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ دنیا کی بھی تعلیم کم ہوتی تھی پہلے کے لوگوں کو، تو وہ بیچارے اتنے انوسینٹ تھے، ان کی ہم تقلید کریں کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو اب علم آ گیا، ہم تو دنیاوی طور پر بھی ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کے تعلق سے بھی ہم اب تعلیم حاصل کرنے لگے ہیں، اور نہیں کر رہے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ریسرچ کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تاکہ ہماری نسلوں میں اب غلط چیزیں ٹرانسفر نہ ہو سکے۔ اب یہ دیکھیے کہ الحمدللہ اب ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں ہماری سدھار رہے ہیں تو ہمارے بچوں میں وہ چیزیں نہیں ٹرانسفر ہوں گی، شرک نہیں ہوگا، بدعات نہیں ہوں گی، کیسے عبادت کے صحیح طریقے ہیں وہ ہمارے بچوں میں ہم ٹرانسفر کرتے جائیں گے، تو یہ چیزیں صرف ہم تک نہیں رہے گی بلکہ آگے بھی ٹرانسفر ہوتی جائے گی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے شیطان، جب وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت برا ساتھی نکلا۔ فبئس القرین، اور ایسے دوستوں سے بھی اپنے آپ کو دور کریے۔ کون سے دوست؟ جو ہمیں دین سے ہٹانے والے ہیں، جو ہمارے لیے، اگر کوئی انسان دین پر چلنے والا ہے تو دوست کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں تانے مارتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت زیادہ دیندار ہو گئی، ارے یہ تو ابایا پہننے لگ گئی، ارے اس کا تو ابایا دیکھو کیسا ہے، ارے یہ تو بڑی اولڈ لیڈی لگ رہی ہے، یہ تو فیشن اس کا تو خراب ہو گیا۔ مطلب ایسے مذاق اڑائے جاتے ہیں کالجز میں، سکولز میں، پارٹیز میں، رشتہ داروں میں، کئی لوگ ایسے آس پاس ہوتے ہیں کہ جب کوئی انسان دین پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اللہ تعالی سے مدد مانگے کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، اللہ تو میری مدد کر۔ بڑا ہی مشکل قدم ہوتا ہے جب انسان نیکیوں کی طرف جاتا ہے تو اسے بہت سارے ٹاسک آتے ہیں کہ اس کو کیسے وہ پورا کرے، کیسے ان کو لوگوں سے ڈیل کیسے کرے۔ اب ہمیں تو ان کے ساتھ بھی رہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ہلک تھلک جا کے جنگل میں رہنے لگ جائیں کہ ہمیں بس اپنے دین پر عمل کرنا ہے، بلکہ ہم کو یہ بھی آنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے دین پر کیسے قائم رہیں۔ ہماری کلاس کی بہت ساری بہنوں نے بہت سخت پردہ بھی شروع کر لیا اور بہت زیادہ دین میں بھی آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں بہت اس میں پریشانی آئی، رشتہ داروں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے بہت طعنے سننے کو ملے، بہت پریشانیاں سننے کو ملی ان کو۔ تو یہ انہوں نے کر لیا نا، لیکن محنتیں کی نا انہوں نے، تو یہ دیکھیے کہ کرنا پڑتا ہے محنت، اگر ہم کریں گے، کوشش ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شیطان کو کہے گا انسان کہ تو بہت برا ساتھی نکلا،
انہیں کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج تمہیں ایسی گفتگو کچھ نفع نہیں دے گی، تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو۔ دیکھیے، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو اور ایسے لوگوں کو جو سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ہدایت دے سکتے ہیں آپ؟ بار بار اندھے اور بہروں کا ذکر آ رہا ہے، اب ہمیں اچھی طریقے سے پتہ چل گیا ہے ساری بہنوں کو اندھے کون ہے اور بہرے کون ہیں، کس کی بات ہو رہی ہے۔ ہدایت سے دور، انہیں کوئی بات بتائی جائے تو ان کے کان تک نہیں پہنچتی، ان کے دلوں تک نہیں اترتی، ایسے لوگ ہیں نا ہمارے آس پاس۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بری طریقے سے ان کو بار بار اندھے اور بہرے کہا ہے، اور یہ ساری گمراہی میں پڑے ہوئے ہدایت اگر آپ چاہیں بھی تو ان کو نہیں دے سکتے، آپ کتنی بھی محنت کر لو۔ کچھ ہمارے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ جن کے اوپر ہم محنتیں کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں تک کوئی بات نہیں جاتی۔ ہماری تربیت بھی کبھی کبھی ویسٹ ہوتی ہے، کبھی بچوں کے اوپر انسان اتنی محنت کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے اور بچے کچھ بھی نکل جاتے ہیں، مائیں بیچاری رو رہی ہیں، خون کے آنسو رو رہی ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ان کی ماؤں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو تربیت اچھی کی تھی، بس اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے ان کے اوپر کہ کیا ان کے حالات ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جان سکتا ہے۔ اور چاہے آپ کو دنیا سے اٹھا لے، چاہے ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، ہم ان سے بہرحال انتقام لیں گے، یا جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو بھی دکھا دیں گے۔ ہم اس طرح ان پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ پڑھیے یہاں سے۔ جی، پس جو وحی تیری جانب کی گئی ہے تو اسے مضبوط تھامے رہ، یقین مان کہ تو راہ راست پر ہے، اور یقیناً یہ خود تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے۔ اور ہمارے ان نبیوں کا حال معلوم کرو جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا، کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے کوئی اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا۔ موسیٰ نے ظاہر کیا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ جب ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے۔ ہم انہیں جو نشانی دکھلاتے تھے وہ دوسری سے بڑھی چڑھی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وہ کہنے لگے، اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنا قول قرار توڑ دیا۔ فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا، اے میرے قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں، اور میرے محلوں کے نیچے یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں کیا تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ ہم بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ اچھا، اس پر کیوں نہ فرشتے ہی آ جاتے؟ اس نے اپنی قوم کے عقل کھو دی اور انہوں نے اسی کی مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ پس ہم نے گیا گزرا کر دیا اور بعد میں آنے والے کے لیے مثال بنا دی۔ جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم پکار اٹھی اور کہنے لگی کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تجھ سے ہی ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے۔ بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ جب عیسیٰ معجزے لائے اور کہہ دیا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو۔ راہ راست یہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔
یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، آج نہ تو تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ تم بد دل اور غمزدہ ہوگے۔ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، تم اور تمہارے جوڑ کے لوگ حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ ان کے چاروں طرف سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور لگا دیا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی سارا رکیے ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے کہ اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ نیک لوگوں کے نیک لوگ دشمن ہیں، سوری نیک لوگوں کے ساتھ ہی نیک لوگ ہی ہیں۔ جو دشمن ہیں وہ کون سے ہیں؟ پرہیزگار لوگ نہیں ہیں، بلکہ جنہوں نے دین سے گمراہ کیا وہ دشمن ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ نیک لوگوں کو اپنے دوست بنانا چاہیے، کہ نیک لوگ ہمیں کہیں بھی پھسلنے نہیں دیتے۔ جیسے ہی ہمارے قدم ڈگمگانے لگے ہمارے دوست ہمیں سنبھال لیتے ہیں۔ تو اچھے دوست چیک کیا کریں، اپنی لسٹ چیک کیا کریں کہ کتنے میرے اچھے دوست ہیں۔ باقی جو مائنس کرتے جائیں، ایسے دوست جو گناہوں کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو، جو بگاڑ رہے ہیں آپ۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے اسٹیٹس دیکھ کے بھی ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ کوئی اپنے اسٹیٹس پہ گانے لگا رہا ہے، کوئی اپنے اسٹیٹس پہ موویز کے شارٹس لگا رہا ہے، تو ایسے دوستوں کو اپنی لسٹ میں ہی نہ رکھیں۔ بس ان کو ایسے رکھیں کہ بس کبھی سلام علیک کر لیا، ورنہ ان کو ایسے رکھیں کہ بس ان کو ایک دم کٹ پہ رکھا کریں۔ تو ایسے لوگوں ہمارے دوست ہونے چاہیے جو ہمارے لیے فائدے مند ہوں گے۔ اور ان کو نیک لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ اے میرے بندو، آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَحْزَنُونَ، کہ تم کو ان کو کوئی خوف نہیں ہے کہ ادخلوا الجنت وَأَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، دیکھیے کہ آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم غمزدہ ہو۔ اور کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو کر رہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار ہو جانا، ہر چیز میں فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ کتنی فرما برداری ہم کرتے ہیں اللہ کی، کتنی باتوں میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایزی لے لیتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ چیک کیا کرے روز۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا تم خود بھی اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اکیلے نہیں بھیجا جا رہا ہے بلکہ اسپاؤس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، کہ انسان دنیا میں اپنے شوہر سے محبت کرتا ہے، ہر جگہ وہ چاہتا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ رہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جنت میں بھی شوہروں کے ساتھ بیویاں، ان کی بیویوں کو بھیجا جائے گا، اور ان کی بیویوں کو بھی سب سے زیادہ اعلیٰ درجات کیا جائے گا۔ ان کو حوریں تو ملے گی، لیکن حوروں کی سردار کون ہوگی؟ بیوی ہوگی، اور اس کو اتنا زیادہ خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا شوہر اتنی خوبصورت عورتیں رہیں گی تو ہمیں کیوں پھر لفٹ کرائے گا، یہ بھی کچھ عورتوں کے دماغ میں خیال آتا ہے۔ تو لیکن یہ بیوی جو ہوگی وہ اتنی خوبصورت وہاں پر بنا دی جائے گی کہ وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ جنت کی باتیں جب ہم سنتے ہیں نا تو ایسے اپنے آپ کو وہاں پر محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو، یا جنت کے پھول توڑ لیا کرو۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جنت کے باغوں سے کیسے گزرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین کی جو محفلیں ہیں وہ جنت کی محفلیں ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیے کہ ہم جب یہاں سے بیٹھے ہیں، گزر رہے ہیں، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سیر ہو رہے ہیں، خوشیوں سے ہم اندر ہماری خوشیاں داخل ہو رہی ہیں جب ہم جنت کا ذکر سنتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کتنی پیاری جنت ہے، اور کیسے ان کے انعامات ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جو پربہار اور پاکیزہ ماحول ہے، تم اس میں خوش رکھے جاؤ گے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ، تم خوشیاں ملے گی تمہارے کو بہت زیادہ، اور ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا۔ پلیٹیں بھی دیکھیے، ہم یہاں پر کانچ کی پلیٹیں، مہمان آتے ہیں تو اندر سے نکالتے ہیں نا اچھے اچھے ڈنر سیٹس، تو وہاں پر دیکھیے آپ کی مہمان نوازی سونے کی پلیٹوں سے ہو رہی ہے۔ یہاں پر تو آج تک کسی نے نہیں کیا ایسے اپنے مہمانوں کی سونے کے پلیٹوں سے تو مہمان نوازی، لیکن آپ کا آنر دیکھیے، اللہ والوں کا آنر دیکھیے، عباد الرحمن کا آنر دیکھیے کہ کیسے ان کی مہمان نوازی ہو رہی۔ آج تک دنیا میں کسی کی ایسی مہمان نوازی نہیں ہوئی۔ دیکھیے وہاں پر سونے کی پلیٹوں سے مہمان نوازی ہو رہی ہے، اور پھر وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی کلاس چھوڑتے ہیں،
کتنی محفل ہماری یہ نورانی محفل ہے، کیا کیا چھوٹے چھوٹے ایکسکیوزز کی وجہ سے ہم یہ محفل چھوڑتے ہیں۔ یہاں بیٹھنے کا بھی فائدہ ہے، صرف بیٹھ کے سن رہے ہیں اس کا بھی فائدہ ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاص بندوں میں عباد الرحمن میں آپ کا نام لکھا جا رہا ہوگا، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم نے ایسے کون سے محنت کے کام کر لیا، ہم بیٹھے ہی ہیں، آرام سے ہی بیٹھے ہیں ہم، لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے اجر ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ جنت جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں آپ کا نام لکھایا جا رہا ہے، اس کو آپ کا وارث بنا دیا جا رہا ہے، آپ جنتوں کے وارث آپ بنا دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور وہاں پر وہ جو دلوں کو بھائے گا، وہ ساری کچھ موجودہ چیزیں ہوں گی جو وہاں پر وہ چیزیں موجود ہوں گی جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں پر ہمیشہ رہو گے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہاں سے پھر نکلنے کے لیے کوئی نہیں کہے گا۔ اتنی عیش کی زندگی میں سے کیا کوئی نکلنا پسند کرے گا؟ اور نکلنا ہے بھی نہیں وہاں پہ، ایک بار جنت میں چلے جائے۔ دوزخ میں جانے کے بعد انسان اپنے گناہ کو پورا کرنے کے بعد، اس کی سزا پوری کرنے کے بعد دوزخ سے نکلنا پاسبل ہے، لیکن جنت سے نکلنا نہیں ہے، کیونکہ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے نیک بندے ایک بار جنت میں چلے جائیں گے تو پھر وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتوں کا وارث بنا دے۔ اور ان اعمال کے عوض جو تم دنیا میں کرتے تھے، وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے، اور مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ بڑی خوشیوں سے ہم گزر رہے تھے، اب فوراً دوزخ کا بھی ذکر آ گیا، فوراً اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہا ہے اپنے خاص بندوں کو کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے کہ تم سدھر جاؤ، تم لوٹ آؤ اس طرف، کہ کیسے ہم اللہ کی طرف دوڑ دوڑ کے نہیں آتے، کیسے ہم دبے دبے قدموں سے آتے ہیں، کیسے کیسے ہم سستی سے اللہ کی طرف جاتے ہیں، نماز کو ٹائم ٹال ٹال کر پڑھتے ہیں، قرآن کی محفل میں اگر بلایا جائے تو ہم کیسے آتے ہیں، اچھا چلو تھوڑی دیر سے جوائن کر لیں گے، نہیں آج تو میرا سر دکھ رہا ہے، نہیں آج تو بچہ بیمار ہے، نہیں آج تو مہمان آنے والے ہیں، نہیں آج تو ہسبینڈ بیٹھے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایکسکیوزز ہم کیوں بناتے ہیں؟ اگر ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہونی چاہیے یہ محفل، یہ کتاب، یہ اللہ کی رونقیں، تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں دنیا کی چھوٹی لگنے لگی پھر۔ تو یہ چیزیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو بہت چھوٹی چیزوں کو ہم بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنی کلاسیں چھوڑ رہے ہیں، اپنی قرآن کی محفلیں چھوڑ رہے ہیں۔ جنت کے باغات میں بیٹھنا کون نہیں پسند کرے گا؟ آج دیکھیے کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ میں جنت کے باغات میں بیٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ یہ انعامات آپ کے نام کر رہا ہے، یہ جنت کا وارث بنا رہا ہے آپ کو۔ کیوں بنا رہا ہے؟ آپ کے صرف یہاں بیٹھنے سے، سننے سے، غور کرنے سے، غور و فکر کرنے سے۔ اور دیکھیے کہ جب ہم سنتے ہیں نا تو ہمارے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوزخیوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ۔ کیوں ان کو بھی تو یہ ساری چیزیں بتا دی گئی تھی دنیا میں، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ ڈونٹس ہے، یہ ڈوز ہیں، پھر بھی انہوں نے دوزخ کا راستہ اختیار کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا کہ وہ آگ میں جل رہے ہیں، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، انہوں نے خود ہی یہ راستہ چوز کیا نا۔ اور وہ پکاریں گے، اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وَنَادَوْا یا مالکو، مالک کس کو کہیں گے؟ وہ دوزخ کے فرشتے کا نام ہے۔ دوزخ کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ مالک۔ تو اب ان کو تو کوئی نظر نہیں آئے گا، اب وہاں کے جو دوزخ کا داروغہ ہے اس کو ہی پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تو اپنے پروردگار سے کہے کہ ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی کہ ہمیں ایک بار موت دے دے، ختم ہی ہو جائے یہ کام۔ اور وہ کہے گا تم ہمیشہ یہیں رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے تھے۔ ایمان لوگوں نے یا ان لوگوں کے نے کوئی ایسا اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ایسی بات تو ہم بھی فیصلہ کیے دیتے ہیں، یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور مشورے سن نہیں رہے؟ کیوں نہیں، بلکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ کون سے فرشتے ہمارے آس پاس؟ کرامن کاتبین، ہر لمحہ لکھ رہے ہیں کیا ہم سوچ رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں، ہماری فیلنگ کیا ہے، ابھی ہم کلاس میں بیٹھے ہمارے ایمان کتنے بڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں وہ۔ آپ کی ایک ایک نیکی کو کتنا بڑھا چڑھا کر لکھا جا رہا ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ دیکھیے بیٹھنے کا بھی کیا نیکی مل رہی ہے آپ کو، یہاں صرف بیٹھ رہے ہیں، محنتیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین آپ کی نیکی کو لکھ رہے ہیں۔ پھر جیسے ہمیں پتا ہے کہ عصر کے وقت اور فجر کے وقت فرشتے ہماری نیکیاں لے کر، ہمارا پیپر لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اعمال نامہ، کہ انسان نے کیا کیا نیکی کی ہے۔ اپنے اعمال نامے کے پیپر کو نیکیوں سے بھر کر بھیجا کریں، خالی نہ بھیجا کریں،
गुनाहों की उसमें लिस्ट डाल के ना भेजा करे, बल्कि हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा जो पेपर अल्लाह के पास जा रहा है, जो अमालनामे की लिस्ट हमारी जा रही है, नेकियों से भरी हुई हो। पढ़िए आगे। कह दे कि अगर बिलफर्ज रहमान की औलाद होती तो मैं सबसे पहले इबादत गुजार होता। आसमान व ज़मीन और अर्श का रब जो कुछ ये बयान करते हैं उससे बहुत पाक है। अब तो उन्हें इसी बहस मुबाहिसे और खेल कूद में छोड़ दे, यहाँ तक कि उन्हें इस दिन से साबिक़ा पड़ जाए जिसका ये वादा दिए जाते हैं। वही आसमानों में भी माबूद है और ज़मीन में भी वही काबिल इबादत है, और वो बड़ी हिकमत वाला और पूरे इल्म वाला है, और वो बहुत बरकतों वाला है, जिसके पास आसमान व ज़मीन और उनके दरमियान की हर चीज़ की बादशाहत है। क़यामत का इल्म भी इसी के पास है और इसी की जानिब तुम सब लौटाए जाओगे। जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो शफाअत करने का इख्तियार नहीं रखते। हाँ, अलबत्ता शफाअत के मुस्तहिक वो हैं जो हक़ बात का इरादा का इकरार करें और उन्हें इल्म भी हो। अगर तो उनसे दरियाफ्त करे कि उन्हें किसने पैदा किया है तो यकीनन ये जवाब देंगे कि अल्लाह ने। फिर ये कहाँ उल्टे जाते हैं। और नबी का अक्सर ये कहना कि ए मेरे रब, यकीनन ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाते, बस तू उनसे मुंह फेर ले और रुखसताना सलाम कह दे, उन्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। बस हो सूरह गया। जी तो सूरह यहाँ तक हाँ, सूरह ज़ुखरुफ तो इंशाल्लाह खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।